बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम काबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ साहब को बहुत बड़ा रिलीफ मिल चुका है। एक तरफ तो नैब ने गिरफ्तारी से कहा कि जी इनकार हम करते हैं, हम गिरफ्तारी नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ हमने अदालतों का रवैया भी देखा है कि अदालत ने नवाज शरीफ साहब की जो अपीलें थी उनको भी बहाल कर दिया है। ये भी हम देख रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो है वो नवाज़शात की मूसलाधार बारिश हो रही है। क्या ये बारिश का सिलसिला इसी तरह से जारी और सारी रहेगा या कहीं पर थमने के इम्कानात मौजूद है? इसके ऊपर आमिर साहब का हम तज्जिया लेंगे, मगर इसके साथ साथ हम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से भी बात करेंगे। पहले तो आप अपने ज़हन में रख लीजिए कि जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुनहरफ होकर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर आए थे वो अब इस पार्टी से भी भागने के लिए तैयार खड़े हैं। अब इस अपनी पार्टी का इस्तेहकाम क्या बाकी बचेगा, नहीं बचेगा, ये सिर्फ एक प्रेशर ग्रुप रहेगा या वाकई मुतहरिक सियासी जमात के तौर पर ये उभर के सामने आएगा? इसके ऊपर भी आमिर साहब का तज्जिया लेंगे। आमिर साहब, वैसे तो सभी कह रहे हैं बहुत बड़ा फैसला आ गया और किसी अचंभे से ये कम नहीं है, मगर नून लीग ये बात कर रही थी कि ये फैसले आएंगे और ये फैसले आए। अचंबा कहाँ से आ गया और किसको ये हैरानी हुई है कि ये बड़े बड़े फट्टे चल रहे हैं कि फैसला आ गया, ये हो गया? ये तो नून लीग पहले दिन से बता रही है हैरानी इस पे बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह के तसलसल चल रहा था, जिस तरह से लंदन से उनको सरकारी तौर पे सी ऑफ किया गया, जैसे रिसीव किया गया, जैसे उनकी ज़मानत की अपील वो टेकअप किया गया केस, फिर उनको प्रोटेक्टेड ज़मानत दी गई, फिर उसके बाद उनको मीनार पाकिस्तान, गुलपाशी, उसके बाद से ये तसलसल चल रहा था। ये तो उस दिन ही पहली उसके ऊपर ही ये तो छुड़ने, वो तो नैब ने तो बिल्कुल वो उस वक्त कोशिश की कि जी हम मौजूद हैं। हैरानी सिर्फ इस बात पे हुई कि आज ये पूरा नहीं निपटा। आज जो है उन्होंने उनकी अपीलें बहाल की हैं, यानी कि नेक्स्ट पेशी पे इस बात का इम्कान हो सकता है कि शायद ये सुन के वो खारिज कर दिया जाए। वो इसलिए भी कि आप जैसे कुछ लोग जो हैं वो बीच में पहले ही बहुत ज़्यादा ये शोर मचाना शुरू हो गए थे कि ये नैब क्या एक ढकोसला बन के रह गया, मजाक हो गया 4 साल केस चलाने के बाद। अब वो कहते हैं कि जनाब हमें तो कोई तकलीफ़ ही नहीं है, कोई केस ही नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, और लीगली भी उनके लिए प्रॉब्लम होना था। जैसे कि आज प्रोसिक्यूटर जनरल साहब ने कहा, उनकी ये उम्मीद थी नून लीग की कि आज ये रेफरेंस वापस ले लिया जाएगा या थोड़ी सी सुनवाई करके आज टोटली केस को ख़त्म हो जाएगा। ये टोटली उम्मीद लेके आई थी और उसकी उन्होंने पूरी कोशिश भी की। नैब ने मेरा ख्याल उनके लिए एक तो ये ऑप्टिक्स इसके ठीक नहीं आने थे कि यार ये बिल्कुल ही लेट गए हैं। दूसरा, किसी न किसी वक्त पे ये हाई कोर्ट ना सही किसी न किसी फोरम पे ये क्वेश्चन आ जाना था। मैंने जिस तरह कहा कि ऐसे मौके पे प्रोसिक्यूटर जनरल के ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। ये तो नहीं है कि एकदम गवर्नमेंट बदले और किसी का मूड बदल जाए तो आप 4 साल पुराना केस आप कहें जी हमें कोई इतराज़ ही नहीं है, हमारे इल्ज़ामात ही गलत थे, जिन्होंने गलत लगाए थे इल्ज़ामात उनके खिलाफ भी तो केस होना चाहिए। सो लिहाजा आज उन्होंने कहा कि नहीं जी, रेफरेंस ये कहा जा रहा था कि रेफरेंस, शायद उम्मीद ये की जा रही थी कि रेफरेंस ही वो वापस ले लेंगे, कि जी लिहाजा रेफरेंस वापस ले लिया तो उसके बाद इसका मतलब है कि अपील का भी चांस ख़त्म हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं जी, एक दफ़ा अपील जब अप्लाई कर दी जाए तो फिर उसके बाद रेफरेंस वापस नहीं लिया जा सकता। सो ये बहाल होना ही था। सो ये उन्होंने फिग लीफ, अंग्रेजी में बड़ा अच्छा लफ्ज़ है कि फिग लीफ है, एक पर्दा रखा गया है। तो अब आगे ये देखना है कि उन्होंने कहा जी मैम दलाइल देंगे। अब इस बात पे भी कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि वो क्या दलाइल देंगे, वो मोर और लेस क्लियर ही है वो क्या दलाइल देंगे, पर उससे एक पर्दा रह जाता है कि जनाब एक थोड़ा सा प्रोसेस पूरा किया गया और उसके बाद ये किया गया। तो बाद में अभी जो नैब के मुतालिक ख़ास तौर पे जो उसके बावजूद ये जो आपने कहा अच्छे फैसलों की बारिश हो रही है। बारिश नवाज शाद बारिश भी शायद छोटा लफ्ज़ है, रेनिंग कैट एंड डॉग्स जो वो कहते हैं ना कि तर्जमा करके अजीब सा लगता है, बारिश के कुत्ते और बिल्ले बरसाए जा रहे हैं। तो ये तो बड़ा पहले भी हर दौर में नैब ज़रूर कंप्रोमाइज़ ही रहा, मगर इस तरीके का भी कंप्रोमाइज़ नहीं रहा जो अब सूरत हाल हो गई है। तो ये नैब के मतलब मेरे लिए ख्वाजा आसिफ साहब के अगर प्रोड्यूसर साहब दिखा सकें पहला चंक उनका, दूसरा चंक ज़रा बाद में रखिएगा, वो एक और बहस है, तो वो दिखा सके कि उनके ख्वाजा आसिफ साहब की अदालत में उनके मतलब क्या ख्यालात थे नैब के मतलब, ज़रा सुन ले आज के। नैब ने
نہیں چاہیے، کیونکہ سے میرا 13 سال بلکہ آپ 16 نومبر 1999 سے اس وقت سے جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے الیکشن کے بعد جو ہے ان کو سیریسلی غور کرنا پڑے کہ یہ جو رول نیب نے ادا کیا ہے تقریباً 23-24 سال میں، یہ اس کو ریویو کرنا ہے، یہ نیب کی جو ایگزسٹنس کو ریویو کرنا ہے، لیکن یہ کام جو ہے یہ منتخب حکومت کرے گی اس انٹرم دور میں کریے گا۔ انہوں نے کہا جناب یہ جو نیب کا تو یہ رول ہی اس کو بند، خود خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں، حالانکہ غلط ہے، اس میں وہ جو اتنا بالکل نیب کا یہ بھی کیا کہہ رہے ہیں، ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ واقعی پیپلز پارٹی والے بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ایسے ہی ان کو آزاد کر دیں اور یہ بند کرے۔ اب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی وہاں پہ مزید تقرریاں ہو رہی ہیں اور اب جی بہت بڑے ایکسپرٹ سائنسدان وہاں پہ لائے جا رہے ہیں، انٹیلیجنس کے بہت بڑے گرو لائے جا رہے ہیں، اور بھائی اگر آپ نے یہ کام کرنا تو یہ ویسے ہی ہو سکتا ہے۔ ویسے عامر صاحب یہ یک طرفہ اس کے اوپر آواز ہے کہ احتساب کا یہ جو نظام ہے، یہ نیب کا جو ادارہ ہے، اس کو بند کر دینا چاہیے، جس طرح سے انتقامی طور پہ کارروائی کرتا، چاہے وہ موجودہ لوگ ہیں یا جانے والے لوگ ہیں، سب کی متفق رائے ہے۔ وہ خواجہ صاحب کا وہ والا شاید پہلے مل جائے، مگر اس میں خواجہ صاحب نے تھوڑا سا جو ٹوسٹ دیا ہے نا، جو میں سمجھتا ہوں کہ غلط بیانی کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ احتساب کا ٹھیک ہے، مشرف کے دور میں یہ جو ہے نا نیب کا آرڈیننس آیا تھا، مگر احتساب کا جو عمل شروع ہوا تھا وہ احتساب سیف الرحمان جو کہ احتساب الرحمان کروائے گئے، ان کے دور میں ایک جلالی پن، ایک جو ہے خوفناک قسم کا لوگوں کے ساتھ بدتمیزیاں کر کے اٹھایا جاتا تھا، اس طرح مارا پیٹا جاتا تھا، اور یہاں تک کہ سلمان فاروقی صاحب ایک پاکستان کے بہت بڑے بیوروکریٹ ہوئے ہیں، پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے وہ سیکٹری بھی رہے اور بڑے مطلب اپنے دور کے قابل ترین سیکٹریوں میں تھے۔ مجھے خود یاد ہے کہ وہ ان کو جب یہ پکڑ کے لے گئے تھے ہاسپٹل میں، ان کی بیوی نے مجھے کہا کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا میری کس طریقے سے چیف جسٹس سے آپ دعائی میری پہنچوا دیں، وہاں پہ میری شنوائی سوا دیں۔ انہوں نے اپنی بنیان پہنی ہوئی تھی اور وہ کوڑے کے ڈبے کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی مجھے بنیان اتار کے دکھائی، سگریٹ کے نشان تھے۔ اس نے کہا یہ سیف الرحمان صاحب مجھے خود سگریٹ لگاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا کہ نیچے لولی سنتے ہیں کہ جی افسران یہ الزامات ہوتے ہیں، یہ اس طرح کے بیوروکریٹ کو، سینئر آدمی کو خود یہ سگریٹ کے نام، اور سیف الرحمان صاحب یہ ایک سیڈسٹ تھے، اذیت پسند تھے، جو کہ یہ خود اذیت پہنچا کے مزہ لیتے تھے۔ وہ اس طرح کا احتساب، اور کئی بعد میں انہوں نے کنفیشن بھی کی ہے کہ جی میرے سے یہ ہو گیا۔ سو پہلے تو ہے کہ ان کی مرضی میں ہوا، دوسرا یہ ہے کہ یہ درمیان میں ایک کا اپنی مرضی کا جب نیب کا چیف ہوتا ہے تو کسی کو برا نہیں لگتا۔ فار ایگزامپل جب ان کی مرضی کے قمرالزمان چودھری تھے، ایک ڈرائی کلیننگ رکھی ہوئی تھی، دھڑا دھڑ وہ سارے روز ان کے دور میں جو حکم آتا تھا اس کے مطابق اس کی چھٹی ہو جاتی تھی۔ اب وہ نظر آتے ہیں بڑے، وہ کہتے ہیں میرا کسی نے کیا بگاڑ لیا، مجھے کوئی ان کا ایک دوست ملا۔ قمرالزمان چودھری صاحب سے کوئی ایشو نہیں تھا، اس کے بعد پھر جو یہ جاوید اقبال صاحب سے ظاہر ہے ان کو ایشو تھا، تو پی ٹی آئی کو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب جو موجودہ اس وقت نیب چیئرمین ہیں وہ ان کے لگائے ہوئے ہیں، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن اور جو لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن مل کے مشاورت سے کرتے ہیں۔ تو مشاورت جو کرنے والے تھے وہ راجہ ریاض صاحب تھے، جن سے مشورہ کیا گیا، جو الحمدللہ اب نون لیگ جوائن کر چکے ہوئے ہیں۔ سو آپس میں مل جل کے یہ چیئرمین لگائے گئے ہوئے ہیں جو موجودہ ہیں۔ تو پھر اس پہ کیا حیرانی کی بات ہے کہ یہ جو کوئی رزلٹ آ رہا ہے، یہی امید کی جانی تھی کہ اپنے ہاتھ سے ہینڈ چوزن جب آپ بندے لگائیں گے تو یہ میں نے کہا نا وہ فگ لیف بھی نہیں رکھ رہے، جس طریقے سے وہ پہلی پیشیوں میں ہوا کہ انہوں نے کہا جی وہ بلائے بھی نہیں گئے، ورنہ عدالت بلاتی ہے کہ جی نیب آ کے اپنا موقف دے۔ میں یہیں پہ بیٹھا ہوا تھا، میں رات کو وہ پتہ نہیں بسترہ لے کے وہاں پہ آ گئے تھے، بسترہ لگا کے سو گئے تھے کہ صبح عدالت آئی، اور جو انہوں نے کہا جی وہ ابھی وہ بات کر رہے تھے نواز شریف صاحب کے وکیلوں سے، انہوں نے کہا جی میں بھی یہاں پہ موجود ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں گرفتاری چاہیے نہیں۔ آج بھی انہوں نے یہی کہا کہ انہوں نے کہا جی ہمیں بالکل گرفتاری نہیں چاہیے۔ ہاں ایک میں سمجھتا ہوں ایک ان کو ایک لیگل ریکوائرمنٹ تھی جو انہوں نے کہا کہ ریفرنس واپس نہیں لیا جا سکتا، حالانکہ انہوں نے کوشش کی کہ آج ہی دلائل نمٹا دیا جائے، کیونکہ ایون فیلڈز کے اندر جو ہے وہ ایک فیصلہ آ چکا ہے،
تو آج بھی اس کی بیسس کے اوپر وہ امید یہ لے کے آئے تھے. آج ہی سے کافی سارے گلپاشی تو ہوئی مگر وہ یہاں سے بھنگڑے ڈالتے ہوئے جانا چاہتے تھے کہ جی جو ہے نا ساڈا بابا جیت گیا. ایک سٹیپ وہ پیچھے رہ گئے بھنگڑا ڈالے سے, صرف ایک سٹیپ وہ پیچھے رہ گئے. قریب آ جائے گا وہ, اس میں کسی کو کوئی بام نہیں رہ گیا. مجھے آپ کی باتوں سے یاد آ گیا عامر صاحب, قانون اپنا راستہ لے گا, اور نیب کی جو آپ نے قانون کی بات کی ہے, قانون تو یہی بنتا تھا کہ ایئرپورٹ سے ہی ان کو گرفتار کر لیا جاتا, اور جن لوگوں نے یہ بات کی تھی کہ قانون اپنا راستہ لے گا ان لوگوں کو بھی انہوں نے اوقات یاد کرا دی تھی, اور پھر ہم نے دیکھا جو عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے, دھڑا دھڑ مل رہا ہے. اس واردات کے پیچھے there is a method behind this واردات اور میڈنس تو نہیں میں کہوں گا. وہ واردات کیا ہے؟ واردات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ جو الیکشن کے اندر ترامیم کی گئی, جو کہ فی الحال ویسے بائی دا وے سپریم کورٹ کے اندر سسپینڈڈ ہے, اور بھی اس کی شاید اپیل ہوگی, دیکھیں گے کہ وہ سسپینڈڈ وہ جو کالعدم قرار دے دی تھی سپریم کورٹ نے, ہوتی ہے نہیں ہے. ان کے ترامیم کے ذریعے ریلیف کیا لینے کی ضرورت ہے؟ نیب جب اپنی ہے, جب پروسیکیوٹر اپنی ہے, استغاثہ اپنا ہے, وکیل اپنے ہیں, حکومت اپنی ہے, اٹارنی جنرل اپنے ہیں, سارا کچھ ہمارے میں ہے, تو عدالتوں سے ہی, جو روٹین کے عدالتوں سے جو ہے نا وہ فیور لیا جائے, جس سے پہلے ساکھ ڈار جو ہیں وہ بری ہو گئے. وہ پہلے تو ترامیم کے ذریعے سب کو جان چھوٹ گئی تھی نا, کیونکہ ترامیم میں آ گیا تھا کہ جی 50,000 روپے 50 کروڑ سے زیادہ جو ہے اس پہ نیب نہیں ہاتھ ڈال سکتا. پھر بارے ثبوت جو تھا پہلے وہ تھا کہ جو جس کے پاس اثاثے ہیں وہ بتائے گا, جو دنیا بھر میں ہوتا ہے. انہوں نے کہا نہیں جی وہ خود ہی آپ کو نیب کو ثابت کرنا ہے. نیب نے کہاں سے وائٹ کالر ثابت کرنا ہے؟ سو وہ پہلے وہ تھا, تو وہ اب سپریم کورٹ نے سسپینڈ کر دیا. مگر ایک نئی چیز ہو گئی نا ایک بیچ میں ڈیولپمنٹ, کہ وکیل اپنے استغاثہ اپنا وہ نیب کے لوگ آگے کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس تو کیس ہی نہیں, کوئی ثبوت ہی نہیں ہے, کوئی فائل ہی نہیں ہے, تو وہ پھر عدالت کے ذریعے وہ زیادہ باعزت بریت ہے. عدالتوں کے حوالے سے ذرا ڈیٹیل لے لیتے ہیں. ہمارے کورسپونڈنٹ ثاقب بشیر ہمارے ساتھ موجود ہے. عدالت کی صورتحال اور کیسز کی صورتحال وہاں پہ آج سارا کچھ کیا ہوتا رہا, میں بالکل لیتا ہوں. میں صرف مکمل کر لوں کہ یہ جو جس طریقے سے خواجہ سعد رفیق کا بھی اسی طریقے عدالت سے ان کی حال ہی میں بریت ہوئی, اس طرح ہی جو ہے ساکھ ڈار کا, تو وہ یہ جب آگے استغاثہ ہی نہیں ہے, پروسیکیوشن ہی نہیں, وہ کہتے کیس ہی نہیں ہے, نیب بھی کہتی ہے کوئی کیس نہیں ہے. تو یہی یہاں بھی نواز شریف کے کیس میں بھی, جو حالانکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم دلائل دیں گے, پر پتہ کیا دلائل دیں گے اور کس طرف یہ فیصلہ جا رہا ہے. پر بالکل ثاقب کیونکہ وہاں پہ سارا دن موجود رہے, تو ثاقب یہ آج میں آپ کو کوئی حیرانی ہوئی یہاں پہ؟ کیونکہ پچھلی دفعہ کا تو آپ نے پریڈکٹ کر دیا تھا کہ جی نیب کا وکیل آئیں گے اور دوبارہ یہی کہیں گے, اور اگلے دن ایگزیکٹلی وہی ہوا. جی عامر متین صاحب بہت شکریہ. آج کی جو اس میں غیر معمولی یہ تھا کہ نیب کے جو پروسیکیوٹر جنرل نیب ہیں, انہوں نے پچھلی سماعت کو یہ کہا تھا کہ ہم اگلی سماعت سے آپ کو یہ بتا دیں گے کہ ان ٹرائل کو ہم نے اس کی پیروی کرنی ہے یا ہمارا موقف کیا ہے. لیکن اس دوران تقریباً 2 روز تھے, تو ان 2 روز میں آپ کے اس پروگرام میں بھی اور بہت سارے میڈیا مین اسٹریم میں اور سوشل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ تنقید ہوئی نیب, جس کا اظہار انہوں نے آج کیا کہ یہ ایک تاثر جا رہا ہے اور میڈیا ایک تاثر دے رہا ہے. یہ بات ہو رہی ہے کہ شاید نیب نے سرنڈر کر دیا ہے. تو اس سرنڈر والا جو ایک پرسیپشن تھا اس کو ختم کرنے کے لیے نیب نے ایک جو ہے وہ پیشی اس کیس کی اور دلوائی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ریفرنس واپس تو ہم قانونی طور پر لے ہی نہیں سکتے, کہ وہ جب احتساب عدالت کے فیصلے سے پہلے ہم لے سکتے تھے, اس کے بعد نہیں لے سکتے. اور جہاں تک اپیلوں کی بات ہے, تو انہوں نے کہا کہ اپیل میں جب نوٹس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اپیل ڈیسائیڈ ہی ہونی ہے. زیادہ سے زیادہ ہمارا موقف اس کے حق میں اس کے خلاف آئے, لیکن اپیل ڈیسائیڈ ہی ہونی ہے, تو اس لیے قانونی طور پر اس کا نہیں ہے. جب عدالت نے دوبارہ ان سے پوچھا کہ نہیں آپ یہ تو چلے ٹھیک ہے, آپ کسی چیز کو آبجیکشن بھی نہیں کر رہے, آپ آج بھی یہ کہہ رہے ہیں, آج بھی انہوں نے پوچھا کہ اگر فرض کر لیں کہ ہم ان کی جو اپیل بحال کرتے ہیں اور ان کی پوزیشن جو ہے وہ ان کو نہیں پروٹیکٹیو بیل نہیں ملتی, تو انہوں نے کہا پھر بھی ہم جو ہے گرفتار نہیں کریں گے. اور انہوں نے جب بالکل کیٹیگوریکلی پوچھا چیف جسٹس نے کہ آپ واضح طور پر یہ بتائیں کہ کیا اس سچویشن میں آپ گرفتار کریں گے, انہوں نے کہا ناٹ ایٹ آل, کہ ہم اس کو کسی صورت بھی ہم ان کو گرفتار نہیں کریں گے. تو اس کے بعد عدالت نے پھر کہا کہ پھر جو ہم نے آپ کے سامنے کوشچن رکھے تھے آپ ان کا جواب دے دیتے.
تو پھر وہ مگر ثاقب وہاں پہ کلیئرلی نظر آ رہا تھا کہ نون لیگ تو یہ امید لگائی ہوئی تھی کہ یہ ریفرنس واپس یا تو لے لیا جائے گا یا ایک ہلکے پھلکے دلائل ختم کر کے آج ہی بریت ہو جائے گی. تو وہ ان سے یہ آلموسٹ کہا گیا. تو میں سمجھتا ہوں وہ تھوڑی سی حیرانی ہوئی کہ نیب نے کم از کم فکلی رکھنے کی کوشش کی کہ جناب ہم دلائل جب ہمیں نیکسٹ ٹائم بلائیں گے تو اس وقت دیں گے. مگر آپ ان دلائل کے پیچھے کوئی امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ایک پراپر جس طرح کے استغاثہ کو کرنا چاہیے, جس طریقے سے یہ 4-5 سال سے کیس چل رہا ہے, یہ ایک پراپر دلائل ہوں گے یا یہ جس طرح پہلے کہا جی ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو وہ والا طریقہ اپنایا جائے گا؟ نہیں, اس میں جب بھی یہ اپیلیں اب نیکسٹ اس کی تاریخ پڑے گی تو میرا یہ خیال ہے کہ پہلی سماعت پر ہی نیب پروسیکیوٹر آ کے اس کو کنکلوڈ کر دیں گے اور اس میں کوئی میرٹ والی بات نہیں ہوگی, بلکہ جو پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت ساری چیزیں کچھ ہیں اعتراضات اس کے حوالے سے کہ جو دائریاں ہوئی ہیں, جس طرح چیزیں چلی, لیکن میں اپنے اپروپریٹ ٹائم پہ وہ بات کروں گا اور آرگومنٹس کروں گا کہ جب اپیلیں لگیں گی تب میں جو ہے وہ آرگومنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا. آج کا جو عدالتی ماحول تھا بظاہر ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ 3 فریق بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ طے کر رہے ہیں کہ فلاں معاملے کو کس طرح کریں, فلاں کو کس طرح کریں اور فلاں لیگل پوائنٹ کو ہم کس طرح ایڈریس کریں. ایک میوچلی ایک ساری چیز جو جس طرح چل رہی ہوتی ہے وہاں کوئی مخالفت کا اس قسم کا کوئی ماحول ہی نہیں تھا, بلکہ آج بھی اعظم مزید طارق صاحب جو ہے وہ پروسیکیوٹر جنرل نیب صاحب کی بہت زیادہ تعریف بھی کر رہے تھے اور پروسیکیوٹر جنرل نیب صاحب بھی لائک اسی طرح آرگومنٹ دے رہے تھے کہ کچھ جوابات ایسے تھے جو لیگل ٹیم ہے نواز شریف صاحب کی انہوں نے دینے تھے, تو لیکن وہ بھی ان کے جوابات بھی یہ دے رہے تھے. تو ایک بالکل 1 پیج جو ہے وہ بظاہر نظر آ رہا تھا اور میرا یہ خیال ہے کہ ایک چیز سماعت ہوگی اس کی اور جب بھی اپیل لگتی ہے یہ تو اسی اپیل پہ نیب جو ہے وہ اس معاملے کو کنکلوڈ کر دے گا. یہ تھوڑی سی ڈیلے ہوئی ہے یہی کہا جا سکتا ہے, اور تو وہ متوقع ہی ہے, نظر آ رہا ہے کہ کس طرح بھی اس طرح معاملہ جا رہا ہے. پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ عقل مندی نہیں سیاسی طور پہ دکھائی گئی, جس طرح کہ کئی سیاستدانوں نے NRO نہیں لیا تھا. انہوں نے کہا جی جب نیب بھی اپنی ہے, استغاثہ بھی اپنا ہے پیپلز پارٹی کے دور میں, اور اس طرح اسد زرداری صاحب کی وہ انہوں نے کہا جی وہ فائلیں غائب ہو گئی تھی تو انہوں نے ریگولر بریت لی. تو انہوں نے کہا دیکھیں جی ہمارے خلاف تو کوئی ثبوت ہی نہیں تھا, تو جب ریگولر اس سے بجائے اس کے کہ ریفرنس میں واپس لیتا تو آپ اور ہم جو ہے سوال کر سکتے تھے. اب اس کے بعد وہ وکٹری کا نشان بناتے ہوئے جائیں گے جی دیکھیں کوئی ثبوت ہی نہیں تھا, سیاسی طور پہ انہیں سوٹ نہیں کرتا یہ. جی بالکل, وہ تو جو اعظم نذیر تارڑ ہیں وہ اس پہ فوکس کر رہے ہیں کہ ہمارا کیس میرٹ پہ آپ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر دیں, تاکہ وہ یہی پوائنٹ لے کے جائیں کہ ہمارے خلاف تو کوئی چیز تھی ہی نہیں. تو ان کا فوکس پوائنٹ یہی تھا. اور دوسری طرف انہوں نے کیونکہ نیب بھی بظاہر ایسے لگتا ہے کہ نون لیگ کی جو لیگل ٹیم ہے بالکل انہوں نے آن بورڈ رکھا ہوا ہے کہ کس سوال کا کیا جواب ادھر سے آنا چاہیے, تو اسی لیے اب وہ آگے بڑھا رہے ہیں. لیکن ان کی کوشش ہے کہ میرٹ ٹچ ہو جائے, کچھ میرٹ ٹچ ہو جائے, تاکہ یہ ایک پولیٹیکل ہمارے پاس پوزیشن ہو کہ وہ تو میرٹ بھی انہوں نے دیکھے ہیں کورٹ نے اور اس پر نیب کے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں تھا. علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی علی ظفر صاحب, آج کی جو مقدمے کا جو فیصلہ آیا اس پہ آپ کے کیا رائے ہے؟ جو نواز شریف صاحب کا ادھر آنا تھا اور ان کو جو ایک طرح سے ضمانت ملنی تھی ایک کنوکٹڈ پرسن کو جن کو سزا ہو چکی ہے, وہ ایک عجیب و غریب قسم کا حکم تھا, اور اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ وہ آئے اور ان کو کسی قسم کی دشواری نہیں ہوئی, انہوں نے اپنا جلسہ بھی کیا. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ یہ تھی کہ اس کے بعد ان کو کم از کم وہ جو ضمانت ان کی اینڈ ہوئی, وہ اس سے پہلے کہ ضمانت اینڈ ہو ان کا سسپینڈ کر دیا گیا سینٹنس. جو کیئر ٹیکر حکومت تھی اس نے سسپینڈ کر دیا, وہ بھی میری نظر میں ایک غیر قانونی بات تھی. یہ میں آپ کی بات کر رہا ہوں, یہ اس پہ زیادہ ڈسکشن نہیں ہوئی اور نہ ہی میڈیا پہ آیا. اس کی کوئی نظیر ملتی ہے اس طریقے سے جس طریقے سے کہ پنجاب گورنمنٹ, کیونکہ یہ نگران حکومت ہے, چلیں اگر کئی قانون میں 401 سیکشن وہ کر رہے ہیں تو نگران حکومت اس طریقے سے ایک سسپینڈ کر دے سینٹنس کو, یہ اس کے متعلق کیا کہیں گے آپ؟ جی میں وہی کہنے لگا تھا کہ جہاں تک سسپینشن ایک عدالت نے کنوکشن دی ہوئی ہے, عدالت میں اپیل پینڈنگ ہے, اور اپیل انفیکٹ وہ سسپینڈڈ تھی جس وقت یہ فیصلہ آیا
حکومت کا. تو اس کی دو انلیگیلٹیز ہیں, دو غیر قانونی حرکتیں ہیں. ایک تو آئین میں جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوتا ہے اس کا کام ہے نیوٹرل ہونا, یعنی کہ وہ کسی بھی طرح کسی بھی پرٹیکولر کسی بھی پارٹی کو حق میں کسی قسم کا اقدام نہیں اٹھا سکتی, ورنہ ان کی نیوٹرلٹی جو ہے, ان کی جو آزادی ہے, انڈیپینڈنس ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے. تو جو پنجاب حکومت ہے انہوں نے اپنی انڈیپینڈنس ظاہر کر دی کہ وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. ایک تو یہ انلیگیلٹی تھی. دوسرا جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا قانون ہے الیکشن ایکٹ میں بڑا واضح لکھا ہے کہ کوئی پرماننٹ قسم کا قدم نہیں اٹھا سکتے وہ, اور اگر انہوں نے وہ سسپینڈ کی ایک فیصلے کو CRPC کے کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت, تو وہ بھی ان کو اجازت نہیں الیکشن ایکٹ کے تحت کہ وہ سسپینڈ کر سکیں, اس قسم کا اقدام اٹھا سکیں جو کہ پرماننٹ نیچر کا ہو. ان کا تو کام ہے صرف ڈے ٹو ڈے افیئرز چلانا اور وقت گزارنا تاکہ الیکشنز ہو جائیں, لیکن بہرحال انہوں نے یہ کر دیا, تو یہ دوسری انلیگیلٹی تھی. اب تیسرا آپ کا سوال ہوا جو آج ہم نے دیکھا کہ آج ہی ایک فیصلہ آ گیا جس کے اندر ان کو اجازت دے دی گئی کہ وہ اپیل اپنی جو ہے وہ ان کی سنائی ہو سکے اس اپیل کی, کیونکہ پہلے وہ باہر تھے, ابسکونڈر تھے, اس لیے ان کو ان کا اپیل کا حق ایک طرح سے سسپینڈ کر دیا گیا تھا, لیکن اب عدالت نے ان کو یہ حق دے دیا ہے. میری نظر میں جو تیسرا اقدام ہے یہ شاید یہ جائز بات ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی سپریم کورٹ بھی یہ کہتا ہے اور ہائی کورٹ بھی یہ کہتا ہے کہ اگر آپ عدالت کے سامنے پیش ہو جائیں تو پھر آپ کی اپیل جو سسپینڈڈ تھی وہ دوبارہ سنی جا سکتی ہے. تو اس حد تک تو میں کوئی آبجیکشن نہیں کروں گا, لیکن جو پہلے دو ذکر کیا میں نے اقدامات کا, ایک جو سسپینشن جو ضمانت دے دی گئی تھی ایک کنوکٹڈ فیلن کو, اور دوسری جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیئر ٹیکر حکومت پنجاب نے اپنی نیوٹرلٹی ختم کرتے ہوئے, اپنی انڈیپینڈنس ختم کرتے ہوئے ان کو ان کا سسپینڈ کر دیا تھا, ان دونوں اقدامات پہ بڑی حیرانگی ہوئی, اور میں اظہار کرنا چاہتا ہوں اپنی حیرانگی کا, کیونکہ میری نظر میں یہ دونوں جو اقدام تھے, آرڈر بھی اور جو حکومت کا جو فیصلہ تھا کیبنٹ کا سسپینڈ کرنے کا, یہ دونوں میری نظر میں حیرانگی تو ہے, مگر کوئی پریشانگی بھی ہے کہ اب یہ پیٹرن بنتا جا رہا ہے کہ ملٹیپل کیسز کے اندر 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 سال یہ کیسز چلتے رہے ہیں, اور نیب جب آ کے کہہ دیتی ہے کہ جناب ہمارے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں تھے. تو ایک ویسٹ میں ہم نے اس طرح کی یہ جو چلتی ہیں سیریز سوٹس یا بوسٹن لیگل, اس میں دیکھیں وہ جو پروسیکیوٹر جو ہوتے ہیں کہ نظر آئیں کہ جناب وہ کمپرومائزڈ ہیں اور وہ بالکل اس طرح کر رہے ہیں, لوگوں کے لائسنس کینسل ہو جاتے ہیں, ان کی وکالت ختم ہو جاتی ہے, ان کا احتساب وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ کیا آپ اگر ایسا اس کیس میں بھی نظر آئے کہ انہوں نے بھی دلائل دینے ہیں, دیکھیں گے کیا ہوگا, تو کوئی اس کا بھی کوئی یہاں پہ چیک ہے؟ یہ چیک تو ہونا چاہیے, ہے بھی, چیک ہونا بھی چاہیے, لیکن اس سے میرا خیال ہے آپ کا نظام عدل جو ہے, جو انصاف کا نظام ہے, وہ اس پہ بھی بہت بڑا ایک طرح سے سوالیہ نشان اٹھتا ہے, کیونکہ آپ جب کنٹراسٹ کرتے ہیں, جب آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ ایک طرف کے جو لوگ ہیں جو ایک خاص جماعت سے پی ٹی آئی سے جو منسلک ہیں, چاہے ان پی ٹی آئی کے چیئرمین ہوں, چاہے ان کے لیڈران ہوں, چاہے ان کے ورکرز ہوں, ان کی طرف جب آپ دیکھتے ہیں اور ان کے کیسوں میں دیکھتے ہیں کہ نہ ضمانتیں مل رہی ہیں, نہ وہ کیسوں کی سماعت ہو رہی ہے, نہ ان کو فیصلے ان کے برعکس آ رہے ہیں, جو قانون کہتا ہے اس کے برعکس آ رہے ہیں, تو پھر آپ دوسری طرف یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا اتنا فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. بیسٹر صاحب, آج خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ نیب جو ہے یہ بڑا ایک اس کا ایک گھناؤنا رول ہے, ہر دور میں رہا ہے, آلموسٹ یہی انہوں نے کہا کہ اس کو پیک اپ کر دینا چاہیے, کیونکہ ہر دور میں, بالکل آپ کے دور میں بھی جو نیب کا جو کردار رہا, اسی طرح جو پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں ان کے بھی یہی الزامات ہوتے تھے جس طرح کے آج کل آپ کے ہیں. کیا آپ کا خیال ہے کہ اگر یہی اس طرح انسٹرومنٹ یہ نیب بننا ہے تو اس کو از اٹ ٹائم ٹو پیک اٹ آف؟ جی متین صاحب, میں نے ضرور کہا ہے, پہلے بھی کہا ہے کہ نیب کو ری ویمپ کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے قوانین تھے جو غلط تھے اور ان میں تبدیلی کی ضرورت تھی, اور لیکن جب بھی میں نے یہ کہا بات, جو بھی حکومت تھی انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا اور کہا کہ نہیں,
یہ بالکل درست قانون ہے، لیکن جب ان کے خلاف استعمال ہوا تو پھر آبویسلی ہر ایک نے اپنی اپنی آواز اٹھائی. لیکن اب اس چیز کو ہم ذرا ایک طرح سے ہمیں وہ بحث ختم ہو گئی ہے، کیونکہ فی الحال سپریم کورٹ نے ایک آرڈر دے دیا. پارلیمنٹ نے کوشش کی تھی کہ کچھ قوانین تبدیل کرے نیب کی، لیکن عدالت نے کہا کہ وہ پارلیمنٹ کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ اس میں ترامیم کریں. تو فی الحال جو قانون ہے پاکستان کا، جو سپریم کورٹ نے کہا ہے اس کے مطابق تو یہ نیب کا قانون درست ہے، اور نیب کا قانون بے شک آپ کہتے رہیں کہ اس میں تبدیلی آنی چاہیے، لیکن فی الحال نیب کا قانون بالکل موجود ہے. اور بدقسمتی سے مسئلہ یہ ہے، اور ہم نے دیکھا ہے ہمیشہ سے، کہ نیب کا قانون ایک طرح سے ہر ایک پہ ایکوالٹی کے ساتھ، برابری کے ساتھ نہیں پیش آتا. نیب جس طرف جھکنا چاہے، جس طرف اپنا زور ڈالنا چاہے، جس کے خلاف ایکشن لینا چاہے وہ لے لیتی ہے، جس کو چھوڑنا چاہے، جس کے خلاف ایکشن نہ لینا چاہے. ہم نے دیکھا ہے ہسٹوریکلی سپیکنگ، تاریخ کو دیکھتے ہوئے، نیب کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے، کہ وہ پھر ایکشن نہیں لیا جا سکتا. تو یہ ایک بڑا پرابلم ہے جس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ کل سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلا لیا گیا ہے چیف جسٹس فائز علی شیخ صاحب نے. تو اس کے سامنے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ملٹیپل کیسز ہوں گے یا مظاہر علی نقوی صاحب کا، جسٹس صاحب، جج صاحب کا تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ اہم کیس ہے. اس کے علاوہ باقی کیسز بھی ہیں جو کل ڈسپوز آف ہوں گے سر؟ جی دیکھیں، یہ بہت اچھی ایک روایت قائم کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے معاملے ہیں جو ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ ان کے فیصلے جلدی ہونے چاہیے، اور ان کو اگر آپ ڈیلے کرتے ہیں یا ان کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں تو پھر یہ پھر سوالیہ نشان پیدا ہوتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں اور ہوائیں اٹھتی ہیں. تو یہی ہم کہتے تھے، اور یہ بارز کی بھی ایک ریکویسٹ تھی کورٹ سے کہ آپ اس قسم کے معاملے جو سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس ہیں جلدی ان پہ فیصلے کریں. تو یہ بڑا اچھا اقدام ہے. کل یقینی طور پہ تقریباً سارے پینڈنگ جو اہم اپلیکیشنز ہیں جن پہ پہلے ایک سینئر جج صاحب نے اپنے پوائنٹ آف ویو دے بھی دیا ہے کہ ان کا وہ گنجائش نہیں بنتی، وہ سارے معاملات کل پیش ہونے چاہیے اور ہوں شاید سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے. اور یقینی طور پہ جس طرح ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کافی جلدی فیصلے کرتے ہیں اور اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، تو امید یہی ہے کہ بڑی جلد فیصلہ ہو جائے گا. آپ نے دیکھا کہ الیکشن ایکٹ جو الیکشن کا معاملہ تھا اس میں بھی کورٹ نے لاسٹ ٹائم یہ کہا، جو پرسوں 3-4 دن پہلے کیس تھا اس میں چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ معاملہ صرف ایک سمپل ہے، اور وہ یہ ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں، سی سی آئی کا کیا تعلق ہے، ڈی لمیٹیشن ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، وہ سارے معاملات سائیڈ کے معاملات ہیں، ان کو چھوڑیں. ہم فیصلہ کرتے ہیں 90 دن الیکشن پہ اور ہم اس پہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں، اور اسی چیز کو پھر لے کے ہم سب نے اسے ایگری کیا اور اسی چیز کو لے کے اب آگے جانا ہے. تو یہ ایک اچھی اقدامات ہے کہ بجائے آپ بہت سارا بحث سنتے رہیں، لمبی لمبی ہر ایک کی آرگومنٹ سنیں اور معاملہ ڈیلے ہو، کہ 90 دن کا الیکشن اس طرح کے اور جو اہم معاملات ہیں ان کا جلد سے جلد فیصلہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا بیرسٹر صاحب آپ کی موجودگی کا اور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں چونکہ نظام عدل کے حوالے سے گفتگو آپ لوگوں کی چل رہی ہے. مجھے یہ آپ سے جاننا تھا، سائفر کیس کے اندر خان صاحب کا جو ٹرائل روکنے کے حوالے سے درخواست دائر کی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس درخواست کو اب مسترد کر دیا ہے. اس پہ آپ میں چاہ رہی ہوں اپنے تاثرات بتائیں کیا ہے. جی دیکھیں، جہاں تک سائفر کا معاملہ ہے اس میں ایک بہت اہم قانونی نقطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ چارج فریم کریں، سب سے ضروری ہے آپ یہ فیصلہ کریں کہ وہ چارج بنتا بھی ہے کہ نہیں، ایک کوئی جرم بنتا بھی ہے کہ نہیں. اس کی جو جورسڈکشنل ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے جو فیصلہ کرنا پڑتا ہے چارج فریم کرنے سے پہلے، وہ نہیں کیا گیا. اس چیز کے لیے چیلنج کیا گیا تھا ہائی کورٹ میں کہ آپ پہلے اس کا فیصلہ کریں، لیکن ہائی کورٹ نے بہرحال وہ مسترد کر دی ہے. اب نیکسٹ سٹیپ اس کی یہی ہے کہ سپریم کورٹ اپیل کی جائے گی تاکہ سپریم کورٹ اس بات کا فیصلہ کرے کہ یہ جو جورسڈکشنل ڈیفیکٹ ہے، جو کہ جرم بنتا ہے کہ نہیں، وہ سب سے پہلے فیصلہ ہو، پھر ٹرائل شروع ہو. اگر اس کے بعد تو پھر ٹھیک ہے، وہ ٹرائل میں جائیں گے، لیکن پہلے فیصلہ کرنا اس کا ضروری ہے کہ جرم بنتا بھی ہے قانون میں کہ نہیں.
یہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے جو کہ ابھی سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا۔ بہت شکریہ بیسر صاحب ہمیں ٹائم دینے کا۔ میں کوئکلی اگر پروڈیوسر صاحب آپ کے پاس خواجہ آصف صاحب کا ایک اور وہ بھی تھا مختصر سا جو انہوں نے بات کی ہے کہ جناب یہ حکامہ کے اوپر نکالنے والی وہ اگر دکھا سکیں اگر آپ کے پاس ریڈی ہے تو میں کامنٹ اس پہ میں یہ دینا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے یہ کہا آج کہ جی یہ تو بہت بڑے بڑے کیسز اربوں کے کیسز تھے، کما تو 10,000 کہ یہ چند $1,000 یا درہم نہ لینے کا کیس تھا، یہ ایون فیلڈز کا کیس جو ہے نا یہ بھی اربوں کا کیس تھا، پہلی بات۔ دوسرا خواجہ صاحب اپنا گول کر جاتے ہیں کہ خواجہ صاحب کو جو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا سوال جو کہ یہ بچ گئے عدالت سے، ان کو بڑا اچھا جو ہے ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، مگر وہ کوشچن یہ تھا کہ ایز پاکستان کے وزیر خارجہ ہوتے ہوئے یہ دبئی کی ایک کمپنی میں ایک چھوٹی سی کمپنی کے ملازم تھے جو کہ بہت بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی تھا، اور وہ بہرحال عدالت سے یہ جان چھوڑ دیں اس کے قانونی پہلو پہ نہیں جاتا، مگر اخلاقی طور پہ اور میں سمجھتا ہوں سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کہ جب آپ کا وزیر خارجہ اس کی کوئی نظیر ملتی نہیں ہے کہ وہ پارٹ ٹائم کسی اور کمپنی میں بھی کام کر رہا ہو، یہ میں نہیں سمجھتا آج تک کہ کسی مہذب دنیا کے اندر یہ ہوا۔ خواجہ صاحب ہیں ان کے کئی دفعہ بڑی بڑی سخت باتیں کرتے ہیں مگر ان کو الیکشن بھی جتوا دیے جاتے ہیں، ان کے مقدمات کے فیصلے بھی فیوریبل آ جاتے ہیں، بڑے آدمی ہیں، بڑے طاقتور ہیں۔ صحیح ہے، ان طاقتور سے آدمی کا جو ہے نا وہ ایک کلپ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، جی پڑھو صاحب۔ 10,000 روپے 10,000 درہم کی تنخواہ لینے میں اور اربوں کے ڈاکوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ یہ ہم نے دکھا دیا ہے، مزید کوئی تبصرہ کرنا ہے تو پھر میں بریک کی طرف چلی جاتی ہوں، بلکہ ابھی فوری طور پہ ہم بریک کی طرف چلتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو پاکستان کی سیاست کے اوپر تو بات ہو رہی ہے، جو دوسرے سیاسی جماعتیں میں کہوں یا پریشر گروپس کہوں ان کے حوالے سے بھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں، پنجاب کی حد تک بڑی تفصیل سے گفتگو ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پھر سے تمام دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ اس وقت ہم استحکام پاکستان پارٹی اور اس کے سیاسی مستقبل اور اس کے استحکام کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں، کتنی سیٹیں وہ لیں گے، دعویٰ ان کا بہت بڑا ہے پنجاب کی حد تک، اور اس وقت نواز شریف صاحب ان کے مد مقابل ہمیں پنجاب کی حد تک کھڑے نظر آتے ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کے استحکام، ان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے بات کرنے کے لیے اس وقت فردوس عاشق اوان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان کو ویلکم کروں گی۔ میں کوئی فردوس صاحبہ کا ڈیزگنیشن اس لیے عامر صاحب نہیں بتا رہی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا استحکام پاکستان پارٹی کے اندر صرف ہمیں فردوس صاحبہ نظر آتی ہیں، آ کے میڈیا کو بھی یہ ڈیل کرتی ہیں، ترجمان بھی ہوتی ہیں، کئی دفعہ مجھے لگتا ہے سربراہ ہیں یہ پارٹی کی، میں ان کا کیا ڈیزگنیشن بتاؤں؟ میں کیونکہ بہت ان کا پرانا قدردان ہوں اس لیے جسارت کر لیتا ہوں، یہ استحکام پارٹی کی اس وقت پوسٹر گرل ہیں، ترجمان ہیں اور اس وقت چھائی بھی ہیں۔ اس سے پہلے وہ جو 3 پارٹیاں ہیں نا اسکرین پہ میڈیا کی وہ نظر آتی تھی، چوتھی پارٹی نظر نہیں آتی تھی، ان کے آنے سے جو ہے نا یہ چوتھی پارٹی نظر آنے لگ پڑی ہے، اور مجھے داد دینی پڑتی ہے، ہر ایک کو دینی پڑتی ہے کہ جس آرٹیکولیشن کے ساتھ اور جس طرح کے آرگومنٹس کے لے کے آتی ہیں کہ لاجواب کرتی ہیں، اس لیے بہت محتاط ہونا پڑتا ہے۔ مگر میں کمال یہ ہے ان کا کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہی جو ہے نا آرٹیکولیشن چولی کے لیے بھی ہم نے دیکھی، یہ ہم نے دیکھا جب آپ پیپلز پارٹی میں گئی تو یہی وزنی قسم کے آرگومنٹس لے کے آتی تھیں آپ، پی ٹی آئی کے لیے بھی آپ کی اس طرح اس وقت لگتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی عظیم پارٹی پی ٹی آئی ہے، تو اب استحکام پارٹی کے لیے بھی اسی قسم کی آرٹیکولیشن ہے، کس طرح کر لیندے جی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کوئی بھی سیاسی ورکر جو ہے وہ کسی بھی سکرین ہو، شعبہ ہو، کوئی جماعت ہو، کسی قسم کی بھی کوئی ایکٹیویٹی اس کے اندر اس کو سپیس اس وقت تک نہیں ملتی جب تک گراس روٹ لیول سے وہ کنیکٹڈ نہیں ہوتا، اس کو ایشو سے آگاہی نہیں ہوتی، یا اس کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا، ایکسپوجر نہیں ہوتا، یا اوورآل اس کی اورینٹیشن نہیں ہوتی۔ میں آپ کی بہن اور شاگرد ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹ لائف سے ایک اس زمانے سے میں نے پریس ریلیز لکھنی شروع کی تھی
जब यहाँ मीडिया का कॉन्सेप्ट कोई नहीं था और हम प्रिंट मीडिया के साथ प्रेस रिलीज 10-10 पेजेस की देते थे, उसमें से 4 से 5 लाइनें हमारी पिक की जाती थी। तो मुझे फख्र है कि हमेशा आप जैसे लोगों ने हमें सिखाया, और जो पब्लिक के लोग होते हैं, पब्लिक की पल्स को फील करते हैं, पब्लिक की ज़रूरियात, उनके मसाइल, मुश्किलात और उनके साथ जुड़ी जो तकलीफ हैं, सिर्फ उनको बयान नहीं कर रहे होते, उनको हल करने के लिए उनके अंदर कमिटमेंट भी होती है, डेडिकेशन भी होती है, डिवोशन भी होती है। और सबसे अहम बात की जो क्लैरिटी है वो आपको हमेशा आपके ईमान आपके टैलेंट की तो मैं दाद दे रहा हूँ, और मुझे ये शर्फ हासिल हुआ है कि मैं जब आप फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में थी, मैं उस ज़माने से एज अ स्टूडेंट रिपोर्टर जो है ना वो आपको जानता हूँ और कवर कर रहा हूँ, आपकी तो दाद दे ही रहा हूँ। मगर फिर भी एक बिल्कुल मुतज़ाद किस्म के नज़रियात होते हैं, और उन सारों को इन्हीं आर्टिकुलेशन के साथ कैसे, फिर भी बहरहाल बड़े इसके लिए टेक्निक चाहिए, एक आर्ट चाहिए। देखिए इसके अंदर सिर्फ एक उसके अंदर जो है ना सबसे ज़रूरी एक ही फार्मूला और एक ही बात है कि वो क्लैरिटी चाहिए। तो क्लैरिटी जो है आपके कॉन्शियस की, आप सबसे पहले अपनी ज़मीर की अदालत को जवाबदेह होते हैं, और जब आप अपनी ज़मीर की अदालत में झांकते हैं तो आपको ये खुशी होती है कि आप एक काज के साथ खड़े हैं, आप किसी की ज़ात के साथ नहीं खड़े। और वो काज क्या है? वो पब्लिक काज है, वो नेशनल काज है। और पॉलिटिक्स में आए हम नेशनल और पब्लिक काज के लिए हैं। तो जब आपको वो ज़मीर की अदालत आपको सुरखरू करती है तो फिर आपका ईमान जो है वो मजबूत होता है। जब आपका ईमान मजबूत है तो फिर आपके अंदर जुर्रत होती है। आपने बिल्कुल सही कहा। आपने कहा कि क्लैरिटी होना बड़ा ज़रूरी है, कि हमें एक चीज़ की क्लैरिटी थोड़ी सी चाहिए कि अलीम कि आप लोग इस्तेहकाम पार्टी किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ रही है। अलीम खान साहब ने अभी हाल ही में कहा कि हम पीपल्स पार्टी के भी खिलाफ लड़ रहे हैं और हम नून लीग के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, पीटीआई के खिलाफ तो लड़ ही रहे हैं। मगर ये हाल ही में हमने देखा कि ये नवाज शरीफ साहब जब आए तो हेलीकॉप्टर जब आया तो उसमें जो है ओन चौधरी साहब, ये अभी हम दिखा रहे हैं इस पे, ये उनको रिसीव कर रहे हैं, घुटनों को तकरीबन हाथ लगा रहे हैं। फिर अभी ये अली ज़ैदी साहब का एक ट्वीट आया है जिन्होंने आपकी पार्टी को ज्वाइन किया, मैं पढ़ देता हूँ। उन्होंने कहा जी मैंने जो है 28 मई को जो अलहदगी का ऐलान किया था वो एक आज तक मैं उसके बाद गैर सियासी हूँ। कल मैंने IPP में शामिल होने वाले चंद दोस्तों के लिए महसूस किया जब दुनिया ने ओन चौधरी को एक सजा याफ्ता मफरूर का इस्तकबाल करते और जहांगीर खान तरीन के हेलीकॉप्टर को जलसा तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते हुए देखा। मेरी राय में IPP का नून लीग की B टीम बनना हमेशा से मुकद्दर था। ये एक दो इल्ज़ाम लग गए। एक उन्होंने कहा जी ये जो हेलीकॉप्टर था जहांगीर तरीन का था, दूसरा उन्होंने आपको आपके ही पार्टी के बाहर अभी तक निकाला नहीं आपने, उन्होंने B टीम बनाता जी ताड़ा। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी बड़ी क्लैरिटी है, इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हमारे बयानिए में किसी किस्म का कोई तजाद नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं कि किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, हम सियासी ग्राउंड के अंदर एक ऐसा प्लेयर या एक ऐसी जमात जो सारी, हम वो टीम है कि जो सियासत के अंदर कई दहाइयों से खेलने वाली जो टीमें हैं उनको चैलेंज करने जा रहे हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, मैं बड़ी खुली खुली बातें कर रहा हूँ, बड़े लाइट अंदाज में, मुझे माफ़ कीजिएगा उसके लिए। मैं चाह रहा हूँ तुसी जी प्रेस रिलीज वाली गुफ्तगू ना आज खुल के गल करिए, खुल के बात करें। ये बड़ी सियासी सी गुफ्तगू हो जाती है। ये जो ओन चौधरी साहब वहाँ पे जो नज़र आए रिसीव करते हुए, पहली बात ये कि हेलीकॉप्टर ये जहांगीर तरीन साहब का था, दूसरा वो उनको इस्तकबाल के लिए क्यों पहुंचे। देखिए मुझे क्लैरिफिकेशन देने देना, ये तो सवाल आपने किया ना, जवाब तो मैंने देना ना, तो मेरा जवाब ये सुन लें, फिर आप मुतमईन ना हो तो दोबारा कर लें। बात ये है कि जो हमारा इसमें कोई शक नहीं है कि जहांगीर तरीन साहब एक ऐसा हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं जो किसी कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को आउटसोर्स हुआ है।
हर वक्त आप उस हेलीकॉप्टर को खड़ा रख के उसकी मेंटेनेंस और उसका खर्चा पूरा नहीं करते। आपको उसे कमर्शियल पर्पसेस के लिए आउटसोर्स करना होता है, और प्राइवेट कंपनी का ये इस्तेहकाक होता है कि वो जिसको चाहे कमर्शियल पर्पस के लिए वो आउटसोर्स कर सकती है, रेंट पे दे सकती है, या उसके साथ उसकी जिस तरह से भी एंगेजमेंट हो। दिस इज दी ट्रूली एंड प्योरली एंड प्रेरोगेटिव। ओम चौधरी साहब को भी आउटसोर्स किया जाता है कमर्शियल पर्पस के लिए? नहीं, ओम चौधरी साहब के हवाले से आपने सुन लिया कि पार्टी की सतह पे एक उनसे एक्सप्लेनेशन कॉल की गई। टेक्निकली इट वाज रॉन्ग स्टेप, और उनके जो जाती तल्लुकात मरासम या एक वज़ादारी हमसायगी की वो निभाने गए थे, तो वो पब्लिकली इस तरह से पार्टी के बयानिए का कत्ल करके वहां नहीं जा सकते थे, उनको नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया और उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उनकी वजह से पार्टी के लिए मुश्किलात आई। तो लिहाजा फॉर नेक्स्ट टाइम किसी के पास इस तरह की किसी गलती की गुंजाइश नहीं है। गलती गुंजाइश निश्ता ये बता दिया गया है सबको। आपने कहा किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, हमारा इलेक्शन जो है वो बड़ा क्लियर है कि हमने उन सारी आजमाई हुई सियासी जमातें जिन्होंने इस सियासी ग्राउंड को जिस तरह से नाहमवार किया, जिन्होंने यहाँ मरूसी सियासत को प्रमोट और सपोर्ट किया, और जिन्होंने यहाँ पाकिस्तान को 76 साल में आज भी उस कशकोल के सहारे जिंदा रखा है, और पाकिस्तान का वो जो चौथी नस्ल का सफर है आज भी वद में इस्तेहकाम का शिकार है। तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आई ही उस सदमे इस्तेहकाम को खत्म करने हैं, वो माशी महाज पे हो या सियासी महाज पे हो। हम हर उस जमात को चैलेंज करेंगे जो सियासी अखाड़े के अंदर हमारे मद्दे मुकाबल होगी, और किसी के साथ ना हम मैच फिक्स करके और ना किसी की बीट। अली जैदी साहब ने जो ट्वीट किया है, इनकी हम अपने जोरे बाजू पे खेलेंगे। अली जैदी साहब ने जो ट्वीट किया है, इनकी भी कॉल एक्सप्लेनेशन कॉल की जाइए, पार्टी से वो बाहर है। देखिए, अली जैदी साहब हूं या कुछ और हमारे साथी ऐसे हैं कि जो दिमाग और दिल उनका मुख्तलिफ महाजों पे अंगेज है, क्लैरिटी नहीं है। जो मैं आपसे बात कर रही हूँ ना कि कोई भी चीज जब तक आपकी क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं होती आप नहीं कर सकते। और ये हमारे साथी जो हैं वो विकेट के दोनों तरफ खेल के सियासी महाज पे स्वाय हिट विकेट होने के ये कुछ अचीव नहीं कर सकते। तो हमें जो सियासत के अंदर दाव पेच समझने वाले लोग हैं उनको पता है कि सूरत हाल में कोई भी किसी की बी टीम बनना उसकी सियासी मौत है, और हम अपना सियासी सफर जो है फवाद चौधरी जो हैं से नहीं शुरू करना चाहते। फवाद चौधरी जो हैं उनकी भी आप ये कहेंगे कि क्लैरिटी नहीं है, वो भी ये कहते पाए गए हैं कि ये पार्टी चलने वाली नहीं है। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तरह इतना ही बड़े तर्जमान अब पीटीआई के रहे हुए हैं, और आप ही की तरह वो भी इन सारी पार्टियों में जिनमें आप रही हुई हैं वो भी रहे हुए हैं, वो नजर नहीं आते। उनकी भी क्लैरिटी का इशू है। नहीं, ऐसा नहीं है ना। देखिए, ओम चौधरी के हवाले से कि ये पार्टी नहीं चलेगी, ये मैं ओपनली चैलेंज करती हूं। फवाद चौधरी आई है। हाँ जी, तो फवाद चौधरी का देखें, अभी चंद दिन पहले वो जहांगीर तरीन साहब से मिलके गए हैं, और हम ये समझते हैं कि कोई भी शख्स जो इस जमात के अंदर आना चाहता है उसको क्लियर हेडेड नैरेटिव और बिल्कुल खुल के सीना तान के इस जमात के सियासी अमल का हिस्सा बनना है। छुपा लुकी और आगे पीछे इधर उधर तांका झांकी, इससे इस जमात के अंदर जो है उन अफराद को वो पजीराई नहीं मिल सकती जो वो चाहते हैं। पजीराई लेने के लिए आपको जुरत बहादुरी का मुजाहरा करना है और सीना ठोक के छाती ठोक के सामने आए। इस तरह तो सारी पार्टी ना चली जाए, कनेक्ट हो जाए। मैंने कहा इस तरह तो काफी सारे लोग हैं जिनकी छाती हो सकती है,
جو تانکا جھانکی یہ وہ کرتے الیکٹیبل. میں یہ تعریف کر دوں کہ الیکٹیبل 11 کھلاڑیوں سے کھیلتی ہے, ہمیشہ ٹیم 11 کھلاڑیوں سے کھیلتی ہے, 12واں کھلاڑی ریزرو کھلاڑی ہوتا ہے. تو آئی پی پی جو ہے انشاءاللہ وہ 11 کی ٹیم نہیں رہے گی, وہ 11 لاکھ جو ہمارے کہہ لیں ایسوسیٹس ہیں وہ مل کے کروڑوں میں تبدیل ہو جائیں گے. گل سنو, پارٹی بدل گئی ہے. وہ کرکٹ کی ٹرمینالوجی عمران خان سے سنتے سنتے وہ بھی کس حال میں پہنچ گئے, ہم بھی اس حال میں پہنچ گئے. اب یہ کرکٹ کی ٹرمینالوجی اتنی فیشنیبل نہیں رہ گئی. وہ سارا ورلڈ کپ چل رہا ہے, ورلڈ کپ نے ہر ایک نو کرکٹ دا بخار چڑھایا ہے. ورلڈ کپ جنی دیر تک نہیں مکدا کرکٹ چلتی رہنی ہے. اچھا فردوس صاحبہ, ابھی آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ علی زیدی اور ان جیسے دوسرے لوگ یا فواد چودھری صاحب کی آپ نے بات کی, ان کے ذہنوں میں کلیئرٹی نہیں, مگر اگر اس کی دوسری سیکنڈ سائڈ دیکھی جائے تو یہ بھی تو ایک تاثر پنپ رہا ہے اپنی جگہ پر کہ علیم خان صاحب, جہانگیر ترین صاحب ان لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکے. وہ ایک کلیئرٹی لے کے, ایک مائنڈ لے کے, ایک آپشن لے کے آپ لوگوں کے پاس آئے تھے, مگر شاید علیم خان صاحب اور جہانگیر ترین ان لوگوں کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے ہیں, اسی لیے ادھر ادھر تانکا جھانکی کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارا مطمئن کرنا ہے, ہم نے نیشنل کاز اور نیشنل انٹرسٹ کے لیے ہم نے کسی کے ECL سے نام نکالنے اور گراؤ جلاؤ کے اندر پرچوں میں نامزد جو ہے ان کے نام نکالنے کے لیے ہم نے کسی کا ٹھیکہ نہیں اٹھانا. جس نے جو بویا اس نے کاٹنا ہے, اور اس میں ہمیں بڑی کلیئرٹی ہے. بات کلیئرٹی کی ہو رہی ہے تو ہم کسی کا بوجھ یہ جماعت اپنے کندھوں پہ نہیں اٹھائے گی, اور ہم یہ چاہیں گے کہ ہر کوئی اپنی سلیٹ جو ہے خود صاف کرے. وہ یہ نہ چاہے کہ سلیٹ پہ گند وہ لگائیں گھولیں اور صفائی ہم کریں. اندلیب عباس صاحبہ کے حوالے سے کیا تاثرات ہیں آپ کے فردوس صاحبہ, اندلیب عباس صاحبہ کے حوالے سے؟ دیکھیں اندلیب جو ہے ہماری بہت بڑی پی ٹی آئی کی قصیدہ گو رہی ہیں, اور انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے اسٹرگل اور ایفرٹ کی ہے, لیکن اس وقت استحکام پاکستان پارٹی کا وہ حصہ بنی ہے. اور جو مس گائیڈڈ بھی تو کچھ لوگ ہو جاتے ہیں نا, 2 طرح کی کیٹیگریز 9 مئی میں استعمال ہوئی, ایک ان گائیڈڈ میزائل اور ایک مس گائیڈڈ میزائل. تو جو ان گائیڈڈ میزائل تھے ان کے اندر بارود جو ہے وہ زہر آلود بارود جو ہے وہ بھرا گیا ان بیانیے کی شکل میں, اور جس طرح سے وہاں نوجوانوں کو گمراہ کر کے اس راستے پر ڈال دیا گیا کہ جو 9 مئی جیسے واقعات نے جنم لیا. دوسرے جو ہے وہ مس گائیڈڈ ہیں, ان گائیڈڈ نے جا کے ٹارگٹ سے ہٹ کے اپنا برود ضائع کر دیا. مگر مجھے یہ بتائیے کہ جب آئی پی پی میں جب جاتا ہے تھوڑی سی شک کی گنجائش دینی چاہیے, چاہے مس گائیڈڈ ہو چاہے جو ہے ان گائیڈڈ ہو, مگر آئی پی پی میں جب جاتا ہے تو اس کی تمام گائیڈنس جو ہے نا وہ کلیئر ہو جاتی ہے. آپ اس حق میں ہیں کہ جناب 9 مئی کے جو واقعات کے اندر ملوث ہیں, جو مقدمات ہیں, صرف پارٹی تبدیل کرنے سے وہ ختم نہیں ہونے چاہیے. دیکھیں میری تو بڑی کلیئرٹی ہے اس میں کہ سب سے پہلے مجھے یہ پاکستان عزیز ہے, شخصیات اور جماعتوں سے زیادہ مجھے اس ملک سے محبت ہے, اور اس ملک کو, اس کے وجود کو اگر کوئی زخمی کرتا ہے اور کسی جگہ پہ بھی وہ پاکستان کے لیے نقصان کا باعث بن جائے. ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے فردوس بی پی, ایک لاسٹ نے کیے کی سزا ملنی چاہیے. بالکل لاسٹ کلیئرٹی ایک چاہیے ہے, تاڑی پارٹی دا لیڈر کون ہے, جہانگیر ترین صاحب نے یا علیم خان؟ دیکھیں ہمیں شاہین کا نشان مل گیا ہے, اور یہ دونوں اس شاہین کے پر ہیں جن کے بغیر جو ہے شاہین پرواز. لیڈر تو ایک ہوتا ہے پاکستان میں, 2 لیڈر کس پارٹی کی ہیں؟ جہانگیر ترین اور شاہین کے ایک پر بیان میں 2 تلواریں کیسے رہیں گی؟ انشاءاللہ سیاسی افق پہ. بات سنیں, پاکستان میں ہمیشہ سب کانٹیننٹ میں ایک لیڈر ہوتا ہے, آپ کا فیورٹ کون ہے؟ جی میرا فیورٹ جو ہے وہ, میں نے کہا نا کہ دونوں پروں کے بغیر شاہین اڑ ہی نہیں سکتا. چلیے میرے پاس وقت ختم ہو گیا, میں ایک پر اس کا کیسے کاٹ دوں.
چلیے بہت شکریہ فردوس عاشق اوان صاحبہ ہمارے ساتھ استحکام پاکستان پارٹی کی سینئر رہنما موجود تھی. آپ کے وقت کے لیے شکریہ. کچھ ایڈ آن کرنا چاہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ وہ یہاں پہ اس لیے میں نے یہ آخری سوال پوچھا کہ آپ دیکھیں کسی پارٹی میں کوئی پریس کانفرنس میں کوئی آتا ہے کوئی نہیں آتا. وہ فرق حبیب صاحب جب لائے گئے تو وہاں پہ اوون چودھری اور ایک نامعلوم آدمی کے ساتھ بٹھا کے جو ہے نا وہ کروا دے کہ نہ وہاں جہانگیر ترین آئے نہ جو ہے علیم خان آئے. اس کے بعد اندری بی بی اور یہ بیچاری جو کوٹے کی خواتین تھیں یہ آ گئی تو وہاں پہ علیم خان نہیں آئے اور وہ کسی جگہ ایک آتا ہے دوسرا نہیں نظر آتا. آپس میں ٹکرا رہے ہیں کبھی کبھی. ہمیں پھر تاثر ملتا ہے کہ یہ اندر کی لڑائیاں ختم نہیں ہوئی, وہ تانگ جنگ جاری ہے. بتا رہی ہیں نہیں ہے پر میں داد ضرور دیتا ہوں قسم سے. پاکستان کیا پورے سب کانٹیننٹ کی ہسٹری میں اتنی پارٹیوں کے لیے اس طرح ہی آرٹیکولیشن کلیئرٹی کوئی نہیں بیان کر سکتا کہ وہ ایک لطیفہ بڑا مشہور ہے. ایک سیاستدان سے یہی سوال کیا گیا کہ یار آپ ہر دفعہ جو ہے جو حکومت آتی ہے حکومتی پارٹی آتی ہے اس کو جرنل کر لیتا ہے. ان کا میری تو پارٹی حکومت ہے, لوگوں کی پرابلم ہے کہ ان کو کنفیوژن ہوتا ہے, مجھے کوئی کنفیوژن نہیں ہے. چلیے وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ. تھینکس سو مچ. دیکھنے والوں کا شکریہ. مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.